एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, अभी आपके ऊपर तस्बीह खाने की छौं और निस्बत है। एक साहब ने अपना वाकया लिखा, हमारे रिश्तेदारों में एक अल्लाह के नेक वली आया करते थे। मेरी उम्र उस वक्त 10 साल की होगी। मैं उन बुजुर्गों को लेकर दूसरे मुरीद के घर जा रहा था, बुजुर्गों को रास्ता दिखा रहा था। अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे, मुरीदों के हाथ तशरीफ लाते थे। मैं उनको लेकर दूसरे मुरीद के घर जा रहा था। मैंने उनसे कहा, हज़रत मेरे लिए दुआ फरमाए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, कहा अल्लाह खैर करेगा। क्या अल्लाह फरमाए? अल्लाह खैर करेगा। सर पे हाथ रखा। आके काफी अरसा गुजर गया इस बात को। मैं दुबई काम के सिलसिले में चला गया। मुझको माली की नौकरी मिली एक महल में, जिसमें 16 आदमी काम करते थे। हर आदमी को एरिया मिला था, जिसमें वो घास, पानी वगैरह, फूलों की हिफाजत, उसको एरिया मिले थे। एक दिन अपने एरिया में काम करने के बाद दूसरे साथी के साथ बात करने के एरिया में चला गया। बातचीत करने के बाद वापस आया। रात को सोया तो मुझको ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। जिस जगह उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था, कुछ जिन्नात मुझसे कहने लगे, तुमने मेरे बच्चे के ऊपर पांव रखकर मार दिया और तुमसे बदला ले लूंगा, और तुमको मार देते मगर उस बुजुर्ग के सदके तुमको माफ किया कि उनके सर पे तेरे हाथ की बरकत आप मौजूद है। ये तस्बीह खाना हमारे सिर पे, बुजुर्ग नहीं। ये जो अभी हम जिक्र खास करेंगे, अल्लाह वालों, ये बुजुर्गों को हदिया करते हैं। खत्म खाजगान इसलिए कहते हैं। हमारे अकाबिर क्यों, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े औलिया, उनको बैठ के हदिया करते हैं। जितने भी अमाल पढ़ते हैं, जितनी भी नेकियां करते हैं, जितने भी अज़कार करते हैं और जितनी भी तस्बीहात करते हैं, ये सारे तस्बीह खाने में उनको हदिया करते हैं। जब उनको हम हदिया करते हैं, हुजूर के घराने को हदिया करते हैं, जब हुजूर को घराने को हदिया करते हैं, उनका हाथ हमारे सरों पे होता है। तो ये बताओ, हुजूर का घराना जहां से खुद बुजुर्गी निकली है, जहां से कोई विलायत बटी है, जहां से खुद विलायत मिली है, जहां से कोई दुर्वेशियत और सालिहियत और सलाहियत मिली है, उनके सरों पे हाथों की क्या तासीर होगी और क्या बरकत होगी और क्या कमाल होगा। क्या बरकत, क्या कमाल, क्या तासीर। जबरदस्त। ये तस्बीह खाने की निस्बतें हैं। ये बैठ के हम जिक्र खास करते हैं, ये बैठ के तस्बीह करते हैं, ये बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं, उन हस्तियों को हदिया कर देते हैं, फिर उनके वसीले से हम दुआ करते हैं। उन हस्तियों को ये नूर पहुंचता है। जब ये नूर पहुंचता है, वो हमारे लिए दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। उनकी रहमत, बरकत और अताओं के हाथ हमारे सरों पे होते हैं और यही बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। और जाने अनजाने में कोई खता हो भी जाए, अनजाने में हो, इसको पता नहीं है कि जिनका बच्चा बैठा था मैं उसको पांव के नीचे देके जा रहा हूं, इस बेचारे को क्या पता। अनजाने और जाने में अगर कोई खता हो भी जाती है, खता हो भी जाती है, खता हो भी जाती है, तो ऐसी टल जाती है। मैं लजपाला दे लड़ लगी हूं, मेरे तो गम ये है, मेरे तो गम टले रहंदे। हाँ, ये लजपाला दे लड़ लगे हैं। ये है अल्लाह के नेक दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, जिनके साथ मेरी निस्बतें हैं। मैं उनके साथ निस्बतें लेकर बैठा हूं, जिनके साथ मेरी निस्बतें हैं। वाकयात, परेशानियां मुझसे टली रहती हैं। अल्लाह अकबर। कितना अजीब मामला है कि वो बचपन में किसी ने हाथ रखा था। अब आप बताएं, मैं नहीं कहा करता अक्सर कि दुआएं भी ट्रैवल करती हैं, पीछा करती हैं, और बददुआएं भी पीछा करती हैं। दुआएं भी ताक़ुब करती हैं और बददुआएं भी ताक़ुब करती हैं। दुर्वेश ने सर पे हाथ रख के कहा था अल्लाह खैर करेगा, और अल्लाह ने अपनी खैर कर दी। अल्लाह की खैर इसके साथ शामिल हो गई और अल्लाह की रहमत इसके साथ शामिल हो गई और रब की हिफाजत, किफायत, किफालत, राहत, रहमत, बरकत इसके साथ शामिल हो गई। और जिन्नात ने कहा हम इंतकाम लेते अगर उस दुर्वेश का तेरे सर पे हाथ ना होता। और सच पूछे, वो मैं एक जगह गया, एक नात खान एक लफ्ज कह रहा था, जिन्हां दे पीर रुस जांदे हो, जिंदे भी मर जांदे। इसका मैंने तजर्बा किया है। जिनसे तवज्जुहात और निस्बतें हट जाती हैं, तवज्जुहात और निस्बतें हट जाती हैं, तवज्जुहात और निस्बतें हट जाती हैं, बलाएं, मुसीबतें, आफात ऐसी छांव कर जाती हैं और ऐसी मुसीबतें उनके ऊपर बस तवज्जुहात हट जाती हैं, जिनसे निस्बतें हट जाती हैं। हाँ, ये तवज्जुहात और निस्बतें हमारी जरूरत है। ये तवज्जुहात और निस्बतें हमारी जरूरत है और अशद जरूरत है और बहुत अशद जरूरत है। और ये तस्बीह खाने में आने वालों को मिलती है। ये जो आप तस्बीह खाने में आते हैं, इनको ये तवज्जुहात और निस्बतें मिलती हैं। आपके ऊपर हाथ है, आपके सर पे हाथ है। मैं अपना बात नहीं कर रहा, जिन हस्तियों को बैठ के हम हदिया करते हैं, अमाल का, तस्बीहात का, नेकियों का, इबादत का, अभी बैठ के करेंगे, उसके बाद बैठ के दुआ मांगेंगे। ये हमारे बड़े बड़े अकाबिर का तरीका है। एक बुजुर्ग थे, शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह। एक दफा पूछा अपने साथियों से, भाई आज खात्मे खाजगान हुआ? उसने कहा हजरत आज चूक गया, फरमाया तुमने अल्लाह की एक बहुत बड़ी मदद और रहमत को दूर कर दिया और उससे महरूम हो गए, उससे महरूम हो गए। और हमारे बड़े ये तरतीब हमें देकर गए हैं। तस्बीह खाने की कोई तरतीब अनोखी नहीं है। तस्बीह खाने का हर निजाम, उसमें खैर ही खैर है, उसमें बरकत ही बरकत है।
اور تسبیح خانے کے ہر نظام میں رحمت ہی رحمت ہے، آفیت ہی آفیت ہے. جیسے اللہ پاک نے ہر نعمت میں برکت رکھی ہے، ہر چیز میں برکت رکھی ہے. ابھی بیر آئیں گے تو اللہ پاک نے اس بیر میں بھی نعمت رکھ دی ہے، اور بیری کے درخت کے پتوں میں بھی نعمت رکھتی ہے. ہم تو بیر کھاتے ہی نہیں. اللہ پاک کا نظام دیکھیں، اللہ نے مالداروں کے لیے سیب رکھ دیا، غریبوں کے لیے بیر رکھ دیا. عجیب بیر کی تاثیر ہے، عجیب بیر. وہ بیر سے ایک واقعہ بھی یاد ہے، سنا دوں. ایک بندہ جا رہا تھا تو آگے کوئی ایسے شور شرابہ سا ہو رہا تھا، تو شور شرابے میں اس نے سنا کے کر جا کے شکایت مانگی. اس نے یہ سن لیا، اس نے کہا اس نے شاید اس نے گندگی پہ ایک بیر پڑا تھا، اچھا تھا پکا ہوا، اس نے وہ اٹھا کے کھایا تھا. اس نے کہا اس نے دیکھ لیا، اس نے روپیہ دیا. اس نے سمجھا کہ شاید یہ بول اس کو اچھا لگتا ہے، روپیہ بڑی بات تھی. اس نے اور روپیہ دیا، جو بیچارہ کمائی تھی ساری دے دی. اس نے کہا سب کچھ تو لے لیا، ایک بیری تو کھایا تھا، جا کہہ دے سب کچھ تو لے لیا، ایک بیری تو کھایا تھا. وہ قوالی ہو رہی تھی تو ادھر خواتین بیٹھی تھی، ادھر مرد بیٹھے تھے. قوال کے قول میں بولوں میں ایک چیز تھی کہ نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے. وہ پردہ قدرتی نیلا تھا اور اس کے پیچھے خواتین بیٹھی تھی. صاحب خانہ بڑے پریشان، انہوں نے نا اس قوال کو پیسے دیے، بھئی چلو چپ ہو جائے. اس نے سمجھا یہ بول اچھا لگتا ہے، وہ اور پیسے دے. وہ کہے نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے، پھر کہیں نیلے پردے کے پیچھے کیا ہے. آخر کار اس نے کہا تیری ماں بہن بیٹھی ہے. بیر تو ہم بھول گئے، سچی بات ہے. میں نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے مجھے بیر یاد آیا، ہم تو بھول گئے. بیر کھانے والی کی نسلیں بانج نہیں ہوں گی. آج نسلیں بانج ہو رہی ہیں مصنوعی چیزوں کی وجہ سے، مصنوعی غذاؤں کی وجہ سے. اور سر پہ یاد رکھیے ایک نقطہ بتاتا ہوں، جس کا سر اور پاؤں کی ہتھیلی تیل سے تر ہوگی، آج وہ کن کن بیماریوں سے بچا رہے گا، اور اس کی نسلوں کے اندر کون کون سی بیماریاں منتقل نہیں ہوں گی. سر پہ تیل. میں جا رہا تھا، ہم حجویری مل گوشہ درود السلام کراچی جا رہے تھے، تو غالباً 10-12 افراد تھے. ٹرین کی ہم نے وہ لی تھی کیبن. میں نے کہا میں سب کو سر پہ تیل لگاتا ہوں. میں نے سارے جتنے میرے مرید تھے سب کو سر کو بھی تیل لگایا، پاؤں کو بھی تیل لگایا. میں نے کہا پاؤں کرو. نہ میں نے کہا حکم ہے میرا، سب کے پاؤں کو تیل لگایا. میں نے ایک صاحب مجھے کہنے لگے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے سر کو تیل لگایا. یعنی آپ نے لگایا، میں نے سر کو تیل لگایا، زندگی میں پہلی دفعہ سر پہ تیل لگایا. میں نے سب کے پاؤں کو تیل لگایا. ایک بندے کا پاؤں میں نے پکڑا، مجھے آج بھی وہ پاؤں یاد ہے. پاؤں کے اندر زندگی ہوتی ہے. اب میں پاؤں پہ نکل جاؤں گا، میں بیرت کی طرف آتا ہوں. ایک بندے کا سب کے پاؤں کو میں نے تیل لگایا، جتنے بھی تھے سب کے پاؤں کو بھی تیل لگایا، سر کو بھی تیل لگایا. ایک کا پاؤں میں نے پکڑا نا، ایک اللہ کے ولی تھے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ. تو دیکھا تو جوتے علیحدہ کیے ہوئے تھے، کچھ جوتے ادھر پڑے تھے، کچھ جوتے مسجد کے باہر جوتے پڑے ہوتے نا، کچھ ادھر پڑے تھے. پوچھا کہ کس نے علیحدہ کیے ہیں؟ اس نے کہا حضرت آپ کے صاحبزادے نے. بلایا، 2-4 رکھے اس کو. رکھنے کے بعد فرمایا اس کو فلاں جگہ لے جاؤ، فلاں سرائے ہے وہاں کا کھانا کھلا کے لاؤ. فلاں سرائے ہے وہاں کھانا کھلا کے لاؤ. سرائے سے کھانا کھلا کے نہ دیکھا تو حضرت مطمئن تھے. حضرت کیا ہے؟ فرمایا اس کی کشف کی نظر ہے، جہنمیوں کی جوتیں علیحدہ کر لی ہیں، جنتوں کی علیحدہ کر دی. میں نے کہا ابھی سے تو نے اپنی کرامتیں دکھانا شروع کر دی. میں نے سرائے کا نحوست والا کھانا کھلا کے اس کے سارے کشف کو ختم کر دیا. سرائے کا نحوست والا کھانا کھلا کے اس کے سارے کشف کو ختم کر دیا. اس لیے میں نے فرمایا لے جاؤ اس کو فلاں جگہ سرائے پہ. پاؤں میں زندگی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تاشکند میں گیا. تاشکند میں ہمارے ایک گروپ، جنہوں نے گروپ آرگنائزر تھے، ہم 3 افراد تھے. تاشکند سے آگے ہم نے فلائٹ لینی تھی کیوا کی. کیوا سے آگے ہم خوارزم، پھر پورا ایک پٹی تھی جو تقریباً 3000 کلومیٹر سے قریب ہم نے گاڑی پہ سفر کیا مسلسل. ایک جوتا پڑا تھا، سخت سردی تھی، ابھی بھی وہاں برف ہوتی ہے تاشکند میں. یہ جوتا کس کا پڑا ہے؟ اور قدرت کا نظام، میں نے جوتے پہننے والے کے مزاج، طبیعت، بیماریاں، تکلیفیں، ساری چیزیں ایسے بتانا شروع کر دی. وہ کہنے لگے میرے والد صاحب ہیں، بابا جی آ گیا، ان کا نام گل محمد تھا، میرے والد صاحب. کہا آپ نے جو کچھ بتایا 100% ایسی ہے. اس بندے کا پاؤں مجھے یاد ہے، یہ پاؤں اس کے نصیب اور مقدر اور اس کے بخت یا اس کی بدبختی یا جو بھی ہے اس کے ساتھ اس کا کیا بنے گا. اچھا بات بیر کی کر رہا تھا. جو بندہ بیر کھائے گا نا اس کی نسلیں میں بیٹے اللہ کم نہیں کرے گا. ایک بات لکھ لیں، بیٹے ہوں گے اس کی نسلوں میں. کیوں؟ بیر کے اندر دنیا کا وہ قیمتی جوہر ہے، جو دنیا میں سب سے مہنگا بکتا ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ یورینیم، اس سے بھی اگلا جوہر وہ بیر میں موجود ہے. اور یہ بیر کھانے والا مسلسل بیر کھاتا رہے، ہر سیزن میں تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے. سیزن میں یہ بیر کھانے والا اللہ اس کی نسلوں میں چیزیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. اس کی نسلوں میں بے اولادی، بانجھ پن، بیٹوں کی کمی نہیں ہوگی. بیر کھانے والے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا. اب میرا بیر کا باغ نہیں ہے. پہلے بھائی جان تھا لاہور میں، پہلے تھا بھائی جان، پھر بھائی جان، اور اگر پین. یا اللہ یہ ہے کیا؟ بیر ہارٹ سے دل کا دوست ہے بیر. اور بیر جگر کا دوست ہے، بیر آنکھوں کا دوست ہے، اور بیر میدے کا دوست ہے. اور بیر کے ڈھیلے ایسے ہیں جیسے آنکھوں کے ڈھیلے نظروں کا دوست ہے. بیر کے ڈھیلے ایسے ہیں جیسے آنکھوں کے ڈھیلے، یہ نظروں کا، آئی سائٹ،
नजरों का दोस्त है बेर। हम बेर खाते ही नहीं, हम तो नहीं बेर खाते, तो नहीं मुकद्दर किस्मत में कभी बेर आ गया तो आ गया। खुश्क बेर के अपने फायदे हैं। कोई बता सकता है कि खुश्क बेर गिरा हुआ उसको कूट लें, उसके क्या फायदे हैं? उल्टी ना रुक रही हो, कै ना रुक रही हो, हामला की, कैंसर वाले की, मेदे की मरीज की कै ना रुक रही हो, उस कै का बेहतरीन इलाज है। और मेदे की बेहतरीन फक्की है, हाजमे का चूरन है, जवानी का चूरन, बुढ़ापे की गोली, हाजमे का चूरन है। खुश्क बेर साफ करके कूट के, तो बेरों के साथ तो हमारी दोस्ती खत्म हो गई। ये सेहत के राज क्यों बताता हूं? ये सेहत के राज इसलिए बताता हूं कि सेहतमंद आदमी इंसानों की खिदमत भी करेगा और इबादत भी करेगा। खिदमत भी और इबादत। मरीज ना खिदमत कर सकेगा ना इबादत कर सकेगा। मरीज तो खुद कहेगा मेरी खिदमत करो, तो मजबूर होगा, बेबस होगा। और अगर बेर की गुठली छोटी सी हो, उसे निगल जाने में सहूलत हो तो निगल जाया करें। अगर सहूलत हो तो निगल जाया करें। वो भी मैदे के अंदर अपना काम फंक्शन दिखा, मैदे की जो है आरियां तेज कर, आरियां होती आरे लगे हुए होते अंदर, छुरियां वो तेज कर, उनको साफ सुथरा करके वो गुठली अपना काम करके निगल जाएगी, लेकिन मैदे को लाजवाब कर जाएगी गुठली। मेरे आका का फरमान है हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, जो फजर की नमाज के बाद, किसकी नमाज के बाद? जब फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि जा, आज के सारा दिन की कामों की किफायत, तेरे सारे कामों की किफायत मेरे जिम्मे है। कितनी दफा पढ़ता है? एक बार। जो फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ता है, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जा, आज सारा दिन के कामों की किफायत मेरे जिम्मे है, यानी सारे तेरे काम मेरे जिम्मे हैं, मेरे जिम्मे है। मैं एक अमल बताया करता हूं कि जब आप किसी नए घर में जाएं, 81 बार सूरत यासीन मिल के पढ़ लें। नए घर में जाएं, अपने घर में रहते हुए तस्बीह खाना नया घर है, वो घर भी आरसी है, अभी आरसी, क्या ख्याल है? और यहां अगर सूरत यासीन 81 दफा पढ़ लें, वहां की सारी बरकत नसीब होती हैं। ये जो 81 का अदद है, ये औताद का है। कुरान की कौन सी आयत है औताद के साथ? वल जिबाल औतादा। औताद अरबी जबान में मेखों को कहते हैं। हमने पहाड़ों को मेखें बना दी हैं, औताद। जो बंदा 81 दफा सूरत यासीन जो मजमा मिल के पढ़ ले, 81 औताद, औताद कि पहाड़ों को हमने मेखें बना दिया, जिसकी वजह से जमीन खड़ी है, जिसकी वजह से। इसी तरह निजाम आलम जो खड़ा है औतादों की वजह से है। औतादों के ऊपर फिर दराजात हैं बहुत ज्यादा, कुतुब है, कुतुब आलम है, फिर अबदाल हैं, फिर गौस है। ये निजाम है, रूहानियत के हुक्मरान हैं, ये रूहानियत के ओहदे हैं। जो मजमा मिल के फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन पढ़े, आप तो 81 से ज्यादा पढ़ चुके हैं, सोचें, कई 81 पढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 81 दफा सूरत यासीन मजमा मिल के पढ़े और मुखलिसीन का मजमा हो। ये शक है कि मुखलिसीन है या नहीं है। मसलन आप जाएं और आप जाके कहीं से बंदे इकट्ठे करके लाएं और उन्हें लाख मुखलिस होने का 1 घंटे का घोटा लगाएं और उनसे बात करें, फिर भी शक है मुखलिसीन है या नहीं है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मुखलिसीन बैठे हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के लिए आने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए रहने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए बैठने वाला मुखलिस है। जब मुखलिस हो और 81 दफा सूरत यासीन पढ़ें, तो फरमाया अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी जगह के लिए एक लफ्ज है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसका मफहूम यह है, आयत का तर्जमा अब मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। ए मेरा मौला, मेरा यहाँ आना, अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन, मेरा रहना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा बैठना, ऐसा ही आका इसको ऐसे बना दे जैसे तेरी बारगाह में कोई बादशाह होता है, कोई सुल्तान होता है और कोई बड़ा होता है, और तो उसके लिए क्या मसनदें बिछाएगा अपने खजाने गैब में, जो तेरे खजाने में बादशाह, जन्नत का हर जन्नती बादशाह होगा,
ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی۔ اور سورۃ یاسین کتنے دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہیں جی 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق، وسعت، دولت، ایمان، عافیت، بیٹے، نعمتیں، خیریں اور برکتیں عطا کی۔ اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی۔ کیوں؟ 81 اوتاد ہیں۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے، یہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں، وہ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلا پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے
اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورت اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے۔ سورت اخلاص اور سورت اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورت اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورت اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورت اخلاص۔ کیوں؟ سورت اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے اور یہ اللہ کا تعارف ہے اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورت اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا۔ کہ جی آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ کہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورت اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ غزالی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورت اخلاص اس کو سنبھالتی ہے۔ سورت اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورت اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورت اخلاص، سورت اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے۔ اسی طرح سورت اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ اب یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لے اور میٹھا نہ ڈالے، میٹھا نہ ڈالے تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورت اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ اتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورت اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورت اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی محبت میں وہ رحمتوں کے جھروں کے بھیجتا ہے کہ خود بندے بھی حیران ہوتے ہیں اور فرشتے بھی حیران ہوتے ہیں۔ خالق ہے، سارے مخلوق ہیں، چاہے فرشتے ہوں یا انسان سے۔ اپنے بندوں سے محبت، الفت اور آخری محبت اور آخری شفقت، اور جو شخص اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت میں لگ جاتا ہے۔ یہ اس کریم کا ایک خاص نظام ہے، جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے میرا رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سلام بھیجنے والا اصل میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیری سلامتی کا خیر، تیری سلامتی کی اور خیر خواہی چاہتا ہوں کہ تو سدا سلامت رہے، دکھوں سے، حادثوں سے، تکلیفوں سے، مسائل سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، ناکامیوں سے، ٹھوکروں سے، فقر سے، فاقے سے، غربت سے، تنگ دستی سے، جادو سے، جنات سے، مسائل سے، مشکلات سے، نظر بد سے،
حاسدین سے، شر سے، فساد سے، کہ اصل میں سلام کرنے والا یہ پیغام دیتا ہے کہ تجھ پہ سلامتی ہو. آج لقمہ کھایا ہے تو کل بھی کھاتا رہے، آج گھونٹ نگلا ہے تو کل بھی نگلا رہے. ایسا نہ ہو یہ گھونٹ نہ نکلے اور تجھے پلاسٹک کا پائپ لگ جائے اور اس کے ذریعے غذا جانی ہو. تجھے میں سلامتی کی دعا کرتا ہوں. آنکھ بند ہے تو کل کھل بھی جائے، کھل گئی ہے تو بند بھی ہو جائے. منہ کھلا ہے تو بند ہو جائے، پھر بند ہے تو کھلا رہ جائے. قدم اٹھے ہیں تو اٹھتے رہیں. کوئی فالج، کوئی پیرالائز، کوئی بیماری ایسی نہ ہو تیرے قدم ہی نہ اٹھ سکے. آج پہلو بدل رہا کل بھی بدلتا رہے. کوئی ایسی تکلیف، ایسی پریشانی، ایسی الجھن نہ ہو کہ تجھے پہلو بدلنے میں مشکل ہو جائے. ایک بندہ صرف سلام کے ذریعے اصل میں سارا پیغام یہی دیتا ہے. جسے بظاہر ہم سلام کہتے ہیں وہ سارا پیغام یہی، یعنی اس لفظ سلام کے اندر یہ ساری دعائیں، یہ ساری کیفیتیں اور یہ سارے احساسات چھپے ہوئے ہیں. یقین جانیے بعض اوقات لفظ سلام کو اور مجھے سلام کرنا ایک جمعدار نے سکھایا تھا. میں روزانہ کالج جاتا تھا. ایک گھر کے اندر سے ایک گلی تھی، گلیوں سے نکل کے شارٹ میں سڑک پہ جاتا تھا، پھر وہاں سے کالج جاتا تھا. ایک جمعدار کھڑا تھا تو اس نے اپنے انداز میں مجھے بات کی، اپنے انداز سے، اور مجھ سے کہنے لگا خان صاحب آپ ہمیں کبھی سلام نہیں کرتے، ہم جمعدار ہیں، غریب ہیں، اس لیے. ایسی بات چوٹ لگی، ایسی چوٹ لگی. یعنی اس وقت میرے بھی گزرنے کا وقت ہوتا تھا اور اس کا جھاڑو اور نالیاں صاف کرنے کا وقت. ایسی چوٹ لگی. پھر اگلی چوٹ ایک بندے نے ماری، وہ بھی کالج میں، جس کا واقعہ میں نے کئی بار سنا ہے. پہلی چوٹ تو اس بندے نے کہ مجھے سلام کرنا چاہیے ہر کسی کو. کل کی بات ہے، میں بیٹھا تھا تو ایک بندے نے کہا جی میں نے آپ کو 3 دفعہ سلام کیا. کسی سوچ میں گم تھا. میں نے کہا جی میں آپ کو 3 دفعہ جواب دیتا ہوں. پھر میں نے اس کو 3 دفعہ جواب دیا. درود محل میں بیٹھا تھا تو اس نے مجھے کہا جی آپ کو میں نے 3 دفعہ سلام کیا. کسی خیال میں سوچوں میں بیٹھا، میں نے سنا ہی نہیں. وہ جو اگلی چوٹ کہ صاحب کو دیکھا ایسے لڑکھڑا کے چلتے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا مصنوعی بنی ہوئی ہیں، اور بہت تیز چلتے تھے اور ہر کسی کو السلام علیکم السلام علیکم، ہر کسی کو سلام کرتے تھے، ہر کسی کو سلام. وہ وقت میرے کالج جانے کا ہوتا تھا اور بعض اوقات آنے کا بھی ہوتا تھا. کالج سے واپسی 2 بجے چھٹی ہوتی تھی. ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جو اپنا واقعہ سنایا، میں نے اس کو کئی بار تفصیل سے سنایا ہوا ہے. کہنے لگا کہ میرے اوپر سے بہت بڑا ٹرک گزر گیا، نچلا دھڑ ہڈیاں چکنا چور ہو گیا. مجھے جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا جی یہاں دستخط کریں کہ آپ کی نچلی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی، اگر نہ کاٹی تو یا یہ ہڈیاں اندر گل جائیں گی اور پیپ پڑ جائے گی جسے انفیکشن کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ یہ پتھر کی ہو جائیں گی، ساری زندگی تمہیں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. تمہارے دھڑ کو ہم اس کے وزن سے ہٹانا چاہتے ہیں، پھر مصنوعی ٹانگیں لگا دیں گے، بساکیاں ہوں گی، جو بھی ہو. میں نے کہا نہیں، میں اپنی ٹانگیں نہیں کٹتا نہیں دیکھنا چاہتا، میں نہیں دیکھنا چاہتا. انکار کر دیا. میں ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، لیکن ٹانگیں نچلے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، مکھی بیٹھی ہے، چونٹی کاٹ رہی ہے، کوئی خبر نہیں تھی. نچلا دھڑ ختم. کوئی عرصہ پڑا رہا. ایک دفعہ ایک صاحب عیادت کرنے لوگ آتے تھے، تسلی دے کے چلے جاتے تھے. ایک صاحب آئے، تم ایسا کرا کرو ویل چیئر میں بیٹھ کے اپنے دروازے میں بیٹھ جایا کرو، آتے جاتے کو سلام کیا کرو. کوئی اللہ کا ولی ہوگا ایسا جس جو کہے گا وعلیکم السلام، بس تیرا کام بن جائے گا، اللہ کے ولی کی دعا لگ جائے گی. کیا پتا کس رنگ میں کوئی خضر ہے، کس رنگ میں کوئی ولی ہے، کس رنگ میں کوئی کریم کا دوست ہے، اور کس کیفیت میں اللہ کا ولی ہے کہ بظاہر سمجھ ہی نہیں آتی. ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ دل کی دنیا تو وہ کریم جانے. کوئی کسی درویش کی تجھے دعا لگے گی وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. مجھے یہ دلیل جو اس کی بات تھی، یہ چھوٹی سی، میرے دل کو لگی، بہت لگی. کہا ٹھیک ہے. دروازے پہ ویل چیئر میں مجھے گھسیٹ کے بٹھا دیتے تھے. آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا، آنے جانے والوں کو سلام کرتا تھا. پھر میرے جی میں آیا کہ یہ نفع تھوڑا ہے، اس کو زیادہ بڑھانا چاہیے. کرسی میری گھسیٹ کے چوک پہ رکھ دیتے تھے، وہاں لوگوں کی آمد رفت زیادہ تھی. بس سارا دن لوگوں کو السلام علیکم، جواب کوئی دے نہ دے، کبھی جواب کا انتظار نہ کریں. یہاں تک فرمایا جو بندوں کو سلام کرتا ہے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. ہمارے لیے تو فرشتے ہی کافی ہیں، فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ہمارے لیے تو فرشتے ہی بہت ہیں. اور وہاں میں نے پھر سلام کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، بہت کثرت سے کرتے 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 کرتے. کچھ ہی عرصے میں نے محسوس کیا
میرے جسم کے اندر ایک طاقت آ رہی ہے، ایک قوت آ رہی ہے، اور میری ٹانگوں کے احساسات بڑھ رہے ہیں۔ سلامتی لوٹ کے واپس آتی ہے، بددعا لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آتی ہے۔ سارا دن بعض بندوں کا کام لعنتیں دینا، بددعا دینا، انہیں علم نہیں ہے کہ جس کو لعنت دے رہا ہے وہ بعض اوقات اس قابل نہیں ہوتا کہ لعنت کے قابل ہو۔ کوئی ہزاروں لاکھوں میں سے ہوں گے بھی صحیح، پر لاکھوں لعنت کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ لعنت دے رہا ہے، گھومتی ہے اور گھوم کے واپس آ کے اسی کے گلے میں لعنت توق بن کے اس کے گلے میں، اور بعض اوقات نسلوں تک چلتی حدیث آئے، حدیث مبارک ہے۔ اور اس طرح دعا اور اس طرح سلامتی، سلام کرنے والا سلامتیاں بکھیر رہا ہے۔ اللہ کا نام ہے یا سلام ہو، سلام اللہ کا نام ہے۔ ہر نام کے اندر خیر ہے اور صفات ہیں، اور ہر نام کے اندر ایک برکت ہے، اور ہر نام نور سے مزین منور ہے۔ ہر نام کے اندر شفا بھری ہوئی ہے، راحت بھری ہوئی ہے، رحمت بھری ہوئی ہے، خیر بھری ہوئی ہے، برکت بھری ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہ صفاتی نام ہے، بھرا ہوا ہے سب کچھ۔ اچھا، ہمیں اس کا تھوڑا سا پتہ ہے اللہ کے ہاں اس میں کیا خیر ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں کیا برکت ہے، میرا رب بھی جانے۔ اب اس نے جو سلام کیا وہ اس کی طرف چیز لوٹنا شروع ہو گئی، بس یہی مطلوب تھا، وہ چیز لوٹے اس کی طرف۔ کہنے لگے میرے پاؤں میں، ٹانگوں میں احساسات بڑھے، وہ خیر لوٹنا شروع ہوئے، اور اس کے ٹانگوں کے احساسات بڑھنا شروع ہوئے، اس کے اندر کی کیفیات، احساسات، بس یہی تھا۔ اسے یقین ہو گیا۔ اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، غور سے یہ فکرہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، اللہ پاک بعض اوقات کسی تسبیح، کسی وظیفے، کسی دعا، کسی عمل کا کمال دکھاتے ہیں، تھوڑا سا دکھاتے ہیں کہ بندے تو یہ یقین آ جائے کہ ہم ہیں، اور تاثیر بھی رکھتے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، اور ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ آج بھی وحی کی برکات موجود ہیں، دوسرے لفظوں میں وحی کی برکات، قرآن وحی اور فرمان مصطفیٰ وحی، قرآن بھی وحی اور فرمان مصطفیٰ بھی وحی، میرے وحی ہے، عرشوں سے آئی ہے، اور آج بھی اس کی برکات موجود ہے، اور 100% موجود ہے، اس کی تاثیر، اس کا کمال موجود ہے، یقین ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آہستہ آہستہ بیساکھیاں لی، سہارے لیے، سلام والا عمل نہ چھوڑا، اور پھر چلنا شروع ہوا۔ آج وہی ٹانگیں ہیں جس کی ہڈی ہڈی چورا ہے، جس کا حصہ حصہ ٹوٹا ہے، اور وہی میرے ساتھ مجھے چلاتی ہیں، اور میں چلتا ہوں، اور میری چال کا بڑے بڑے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور واقعی ایسا جس عمل کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، یعنی وہ چال پہ پہنچا ہوں، میں اس عمل کو کیسے چھوڑوں؟ میں بات کر رہا تھا اور اس ضمن میں واقعہ سنایا تھا کہ میرے اللہ کو بندوں کی خیر خواہی بہت پسند ہے، اور جو بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے میرے اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ بن جاتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ، ایسا کرو، ایسا کرو، اسے ہاتھ ملا، اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ، اسے مصافحہ کرو۔ فرشتوں جیسی مقدس نوری مخلوق اس بندے سے آ کے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، راستوں میں کھڑے مرحبا کہہ رہے ہوتے ہیں، خیریت سے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور بیمار ہو جائے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اور ایک حدیث کا فرمان ہے، آقا کا مفہوم ہے، اور حتیٰ کہ پھر یہ کسی کام میں جائے، کسی مقصد کے لیے جائے، کسی منزل کے لیے جائے، کسی مسئلے کے لیے جائے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ زندگی کے تجربات میں ایک چیز اپنے دامن میں باندھ لیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی، اس وقت سے پہلے کہ جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس وقت سے پہلے جب میں بے بس کر دیا جاؤں، اس سرمایہ اکٹھا کر لیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، آٹو کا کام تھا ان کی والدہ بیمار تھی، تو والدہ کو انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر تھے ان کے ہاں، انہوں نے ان کو داخل کیا ہوا تھا۔ جب ہم گئے تو وہ کہا جی ڈاکٹر صاحب کا وزٹ کا وقت، باہر بیٹھے، میں نے کہا باہر کیوں بیٹھے؟ ساتھ جو کامن ورلڈ ہے ہم اس میں چلتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، اس نیت سے سرکار نے فرمایا جو صبح عیادت کرے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اور جو شام کو کرے گا صبح تک کرے گا۔ میں گیا نا تو ایک بندے کے دونوں ٹانگیں
कटी हुई थी, रानों के करीब से खड़ा हो गया। क्या हुआ? तो उसने जो अपनी कहानी सुनाई, कहा कि मेरे पाँव पे थोड़ी सी चीर लगी, बस उसके बाद वो जख्म बना। उसकी मरहम पट्टी बहुत की, इलाज नहीं ठीक ना हुआ, फिर अंगूठा उन्होंने काट दिया, फिर कुछ अर्सा ठीक हुआ, फिर इलाज और जख्म बढ़ा, फिर मेरा आधा पाँव काटा, फिर पूरा पाँव काटा, फिर आधी पिंडली काटी, फिर पूरी पिंडली काटी, फिर घुटना काटा, फिर घुटने के ऊपर से काट दिया और मैं ठीक हो गया। मेरी टांग टुकड़े 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 कटते, मैं घर आ गया। कुछ ही अरसे के बाद इस टांग पे वही शुरू हो गया और ये टांग भी कटते कटते वैसी कटी है। और एक अच्छी बात है, आज उसके अल्फाज मुझे पता नहीं वो जिंदा या फौत हो गया, इस बात को भी 30 साल के करीब अरसा हो गया। मुझे जिंदगी का वो लफ्ज याद है, कहने लगा मेरे जी में था, मैं अपने कदमों से चल के हज करता, मैं अपने कदमों से चल के मस्जिद में जाता, मैं अपने कदमों पे खड़े होकर नमाज पढ़ता। ऐसे नजर अपनी तरफ दौड़ा के ना, नीचे पाँव की तरफ, नीचे ऐसे नजर दौड़ा के कहने लगा कदम ही कहाँ है। मशहूर पामिस्ट थे एम ए मलिक, मेरे कुछ अर्सा ज़ेर इलाज रहे, बहुत बड़े पामिस्ट्री के उस्ताद थे। हाथों की लकीरों, इल्म है, इल्म की हद तक ठीक है। मुझे कहने लगे कि मैं जेल में गया और मौत का कैदी था काल कोठरी में, उसको मैंने कहा हाथों का प्रिंट दे, उसने हाथ ऐसे आगे किया, कहने लगे इसी को काट के ले जा, प्रिंट की क्या जरूरत है, सुबह तो इस जिस्म ने खत्म हो जाए। ये बेबसी ऐसे हाथ कैसे किया? मैंने उसको कहा हाथ का प्रिंट दे, मैंने लकीरें देखनी है, तेरी किस्मत, तेरी मुकद्दर, तेरा नसीब जो तुझे कुदरत ने लिखा है। तो नहीं, ये हाथ काट के ले जाए। आपको हाथ का प्रिंट क्यों लेते हैं? हमारी जिंदगी के मराहिल बेबसी में चल रहे हैं। एक ताकतवर चीज है वो है दुआ, एक ताकतवर चीज है वो है कोई अमल, एक ताकतवर चीज है वो है कोई ऐसी चीज जो मुझे उस बेबसी से निकाल दे। वो सिर्फ गैबी निजाम है और कोई नहीं। मैं अपने लफ्ज को फिर दोहरा रहा हूं, वो गैबी निजाम है और कोई नहीं। वो गैबी निजाम ही मुझे बेबसी की जिंदगी से निकाल सकता है। वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो दिव्य है, वो अल्लाह है, वो एलिया है। कोई भी नाम दे दे, उस रात को कोई नाम दे, राम कहें, कोई नाम दे दे, वही हस्ती है जो मुझे इस बेबसी की जिंदगी से निकाल सकती है। उस हस्ती के अलावा कोई हस्ती नहीं। नेहरू ने लिखा कि मैं जेल में था, नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, वालिद मोतीलाल, घर के सामने नहर थी तो उसकी वजह से नेहरू कहे। कहने लगे मैं जेल में था, अंग्रेज की जेल थी, कहते तन्हाई थी, बाज़ औक़ात खोया खोया इतना बेबस कि चुप करके बैठा होता था, गुलहरियां मेरे ऊपर चढ़ जाती थी। गुलहरियां ये समझती थी ये अच्छी कोई मुर्दा चीज है, बिल्कुल चुप से बैठा होता था। एक ताकत है, एक कुव्वत है जो दुआ की शक्ल में सामने आ जाती है। मुझको दुआ की शक्ल में, किसी की भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, किसी की भेजी हुई दुआ, मेरी की हुई दुआ, या किसी की हुई दुआ, मेरी मांगी हुई दुआ। वो दुआ नफिल की शक्ल में, सजदों की शक्ल में, तस्बीह की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, अमाल की शक्ल में, किसी की खिदमत की शक्ल में, किसी का दीदार करके उसके दीदार का नूर लेने की शक्ल में। हाँ, इसके बड़े मैंने तजर्बे किए हैं। कोई दुआ होती है फिर जो पीछा करती है। फिर मेरी जिंदगी की बहुत ऐसी कैफियतें हैं जहां मैं अपनी जिंदगी में बिखर जाता, मैं बर्बाद हो जाता, मैं जिंदगी में बिखर जाता, बर्बाद हो जाता। दुआएं मुझे संभालती हैं। कहने लगे दुआ के पर नहीं होते पर परवाज करती है। दुआ का रंग नहीं होता पर रंग दिखाती है और रंग लगा देती है और रंगो रंग करते। रंग नहीं होता बाजार, नजर नहीं आता, रंग नहीं होता, नजर नहीं आता, रंगो रंग कर देती है। जो चीज हमें बेबसी से निकालेगी वो दुआ है, वो किसी फकीर की दुआ है। इसलिए फरमाया बाप की दुआ मां से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मां के मिजाज, मां के अंदर जमाल होता है, बाप के अंदर जलाल होता है, और जो दुआओं में जलाल होता है वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। जलाल होता है जहां, वो अर्श को फौरन हिलाते हैं। कोई दुआ मेरा पीछा करे, अल्लाह करे, बस ये आस है, ये आस है, अल्लाह करे मेरी दुआएं पीछा करे। मैंने सारी जिंदगी ये आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही होंदा अज ता शाला शाम न थी वे। हाँ, आस उम्मीद नाकाम न थी वे, यार वाला बदनाम न थी वे, छेकड़ी वादा अज ही होंदा अज ता शाला शाम न थी वे। सारी उम्र एक आस रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र एक उम्मीद रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, सारी उम्र तलब रही कि दुआएं मेरा पीछा करें, क्योंकि मेरा पीछा अगर दुआएं करेंगे तो मेरे काम बनते चले जाएंगे। मुझे साल हो गई मंजिलें कि खिजा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी चल गए। दुआएं मेरा पीछा करें, कोई ऐसी तस्बीह पढ़ूं, कोई ऐसा वजीफा पढ़ूं
فرشتوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، نیک روحوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جنات کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور انسانوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایسا تسبیح، کوئی ایسا وظیفہ پڑھوں، کوئی ایسی دعا کروں، کوئی ایسی خدمت کروں، اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا بھلا کروں، مجھ سے دعائیں جدا نہ ہوں، میری قبر میں بھی دعائیں شامل ہوتی رہیں، موت کے وقت بھی دعائیں سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں، اور فرشتوں کو کہیں آ جاؤ، اور شیاطین کو کہیں ہٹ جاؤ، اس کا کلمہ نہ چھینو، اس کا ایمان نہ چھینو، اس کو کلمے والی موت چاہیے۔ دعائیں آ کے موت کے وقت بھی میرے سامنے کھڑی ہو جائیں اور میرا ساتھ دیں موت کے وقت۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے۔